बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले सिराजुल हक साहब और जमात इस्लामी की क़यादत का शुक्रगुज़ार हूँ कि आज हमें यहाँ जमात इस्लामी के हेडक्वार्टर्स पे वेलकम किया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के तारीख़, पाकिस्तान की तारीख़ से और जमहूरियत की तारीख़ से जुड़ा हुआ है। हमने अपने अपने सियासी नज़रिया तो ज़रूर रखते हैं। जमात इस्लामी का सियासी नज़रिया अलग है और पीपल्स पार्टी का सियासी नज़रिया अलग हो सकता है, लेकिन हम समझते हैं कि हम पे फ़र्ज़ होता है, सियासतदानों के पे फ़र्ज़ होते हैं कि हम आपस में एक दूसरे के इख्तलाफात इलेक्शन के वक्त ज़रूर ढूंढे, लेकिन जब इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, जब हम एक पार्लियामान के हिस्से हैं, हम एक सिस्टम के हिस्से हैं, तो हमें कॉमन ग्राउंड ढूंढना चाहिए। और ख़ास तौर पे अपोजिशन के लिए उतना ही ज़रूरी है कि हम कॉमन ग्राउंड ढूंढें जिस पे हम मिल के काम कर सकते हैं और अवाम के मसाइल हल कर सकते हैं। हर एक पॉइंट जिस पे आज सिराजुल हक साहब ने आपके सामने गुफ्तगू किया है, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, अकाउंटेबिलिटी, कश्मीर के आज़ादी, इन तीनों के तीनों पॉइंट्स पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी का नुक्ते नज़र एक है। हम जब से इलेक्शंस लड़ते आ रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हर इलेक्शन के बाद 1988 का इलेक्शन हम जीते या 1990 का इलेक्शन हम हारे, 93 का इलेक्शन हम जीते, 2002 का 97 का इलेक्शन में जो कुछ हुआ वो आपके सामने है, 2002 का इलेक्शन, 2007 का इलेक्शन, 2013 का इलेक्शन, 2018 का इलेक्शन। मेरे इमेज से पहले जितने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन रहे हैं, हमारा मौक़िफ़ एक ही रहा है, इलेक्शन रिफॉर्म्स पे हमारा जोर रहा है। और आज जो एक नेशनल डायलॉग की एफर्ट जमात इस्लामी के इनिशिएटिव पे जिसका हमने बात किया है, मैं समझता हूँ कि इस एफर्ट में काफ़ी पोटेंशियल है कि जमात इस्लामी अपोजिशन में रहते हुए वो किरदार अदा कर सकते हैं जहाँ हर स्टेक होल्डर से, हर जमात से सिला मशवरा करके जो ज़रूरी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स है, जिसके बग़ैर अगर इलेक्शंस होते हैं तो कोई उन इलेक्शंस में एतमाद नहीं करेंगे। ये एक हिस्टोरिकल और बड़ा इम्पोर्टेंट रोल जमात इस्लामी अदा कर सकती है। और इसके साथ साथ हम जो कश्मीर पे एक मौक़िफ़ रखते हैं, एक पाकिस्तानी कौम का जो कंसेंसस है, जिसका जमात इस्लामी का जो फरवरी में APC हुआ था, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का डेलीगेशन साथ भी था और हमने एक अग्रीड जॉइंट मौक़िफ़ उस वक्त भी लिया था। आज भी मैं समझता हूँ कि वो जो रोल हुकूमत नहीं अदा कर रही है, कि इस वक्त में जहाँ एक तारीख़ी जुल्म हुआ है कश्मीर, ऑक्यूपाइड कश्मीर में, और पहले दिन से लेके आज तक हर जमात अपनी अपनी कैपेसिटी पे यह हुकूमत का नालायकी और नाअहली पे तनकीद तो ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन अगर हम सब मिल के आपस में बैठ के अपोजिशन कश्मीर के अवाम के आवाज़ में अपने आवाज़ मिला सकते हैं, कश्मीर के अवाम के हाथ में अपने हाथ मिला सकते हैं, तो इसके बड़ा अच्छा इम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। हुकूमत का रवैया तो एक्सट्रीमली कंफ्यूजिंग है, यहाँ तक तो हम उसको मुनाफिकत खिलवा सकते हैं। वो हमें एक दिन जनाब इमरान ख़ान साहब उठ के हमें लेक्चर सुनाता है कि मोदी जी हिटलर है, और दूसरा दिन उठ के
یہ کہتا ہے کہ اس ہٹلر کے ساتھ ڈائیلاگ کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہمیشہ یہ موقف رہا ہے کہ فارن پالیسی کے فیصلے، کشمیر کا مستقبل، جو نیشنل ایشوز ہوتے ہیں، ان کے فیصلے ہمارا نیشنل اسمبلی کو کرنا چاہیے، پاکستان کا سینٹ اور نیشنل اسمبلی کو کرنا چاہیے، اور اس میں بھی ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کا تاریخی ایک موقف رہا ہے، اور آج ہم پہ یہ فرض ہے کہ یہ تاریخی موقف، یہ پاکستان کا موقف، ہر ایک پاکستانی کا موقف کشمیر پہ ہم قوم کے سامنے ہر فورم پہ سامنے لے کر آئے، اور ہم جماعت اسلامی کے ساتھ اس ایشو پہ مل کے کام کرنے کے لیے کھلے دل سے بھی تیار ہے، اور اس کا اچھا نتیجہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور جو تنقید سراج الحق صاحب نے اس ملک کا احتساب کی عمل پہ ابھی آپ کے سامنے کیا تھا، اس پہ بھی ہم کافی حد تک اگری کرتے ہیں، اور ہمارا شروع دن سے نیب کی بنیاد کی دن سے یہی موقف رہا ہے کہ ایک آمر کا بنا ہوا ادارہ جو یک طرفہ احتساب کرتی ہے، جو صرف اپوزیشن کو نشانہ بناتا ہے، اس کا کرپشن میں اور اکاؤنٹیبلٹی میں ہم سمجھتے ہیں کہ اس قسم کے یک طرفہ نظام سے نقصان پہنچایا جاتا ہے، اور ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل اس بات کی اگری کرتی ہے، انڈورس کرتی ہے کہ اس یک طرفہ احتساب کے نتیجے میں عمران خان صاحب کی اس حکومت کے اندر پاکستان میں کرپشن کا اضافہ ہوا ہے، کرپشن میں کمی نہیں ہوا ہے۔ تو آئی تھنک کہ آج کا یہاں جو پاکستان پیپلز پارٹی کا اور جماعت اسلامی کے درمیان ایک تاریخی ملاقات ہوا ہے، میں کوشش کروں گا کہ ہم اسی رویے سے آگے بڑھیں، اور ہم ہر موقع پہ جماعت اسلامی کی ایکسپیرینس سے، ان کا ہسٹری سے فائدہ اٹھائے، تاکہ ہم آنے والے مستقبل کے لیے جہاں ان کو صرف وہ غیر سیاسی، غیر پارلیمانی سیاست ٹی وی اسکرینس پہ دیکھتے ہیں، ہم ان کے لیے ایک پازیٹیو ایگزامپل بھی دیں، ایک ایسا ایگزامپل بھی دیں کہ اس ملک میں ایسی سیاسی جماعتیں ہیں جو گالم گلوچ کے سوا ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے کے علاوہ کچھ کام بھی کرنا چاہتے ہیں، اور اس ملک کی عوام کے مسائل میں کمی لے کر آنے چاہتے ہیں۔ اور جو سب سے اہم مسئلہ ہے اس وقت جو ہر پاکستانی کے لیے ایک کنسرن ہے، وہ ہمارا معاشی بحران ہے، وہ مہنگائی کی سونامی جس میں ہر پاکستانی ڈوب رہے ہیں، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی اس لیے اصلی آرگینک سیاسی جماعتیں ہیں جن کی بنیادیں عوام میں ہیں، جو عوام کے نمائندے ہیں، کہ ہم اس ایشو کو آگے لے کے چلیں گے، اور اس پہ بھی انشاءاللہ تعالی مل کے کام کریں گے۔ سراج الحق صاحب، میں آپ کا اور آپ کا پورا قیادت کا بہت شکر گزار ہوں۔ مجھے اتنا اچھا لگا جس انداز سے اور جس طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کا آج ملاقات رہا ہے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ یہ ہمارا پہلی ملاقات یہاں آپ کا ہیڈ کوارٹرز پہ ہے، پر انشاءاللہ تعالی آخری ملاقات نہیں ہوگا، اور ہم ایشو پر ایشو مل کے کام کرتے رہیں۔ جہاں تک سینٹ کی بات ہے، گیلانی صاحب تو چیئرمین سینٹ ہے، اور جہاں تک میرا موقف ہے، میرا پارٹی کا موقف ہے کہ ہم یہ چیئرمین سینٹ کے الیکشن جیت چکے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اب ہمارا کیس بھی لگ گیا ہے، کورٹ میں ہمارا ڈیٹ بھی لگ چکے ہیں، اور ہم یہ کیس جو ہے عدالت میں بھی لڑیں گے، ہر محاذ پہ لڑیں گے۔ جہاں تک لیڈر آف دی اپوزیشن کا سوال ہے، یہ پاکستان میں اور نہ صرف پاکستان میں، دنیا بھر میں ایک ڈیموکریٹک نارم رہا ہے، ایک جمہوری پریکٹس رہا ہے کہ جس کا سنگل لارجسٹ میجورٹی ہے اس کو لیڈر آف دی اپوزیشن ہونے کا حق حاصل ہوتا ہے، اور ہم چاہیں گے
کہ ہم سارے جماعتوں کے ساتھ مل کے اسی کنسنسس کو، اسی جمہوری پریکٹس کو آگے لے کے چلے، یہ ہمارے انسٹیٹیوشنز کے لیے بہتر ہوگا۔ جہاں تک لانگ مارچ ہے اور لانگ مارچ کا ڈیلے ہونا کا سوال ہے، میرا موقف یہ ہے کہ ہمارا لانگ مارچ کو ایک ڈیلے نہیں ہونا چاہیے تھا۔ جب آپ نے قوم کے سامنے یہ اعلان کیا تھا کہ 26 کو ایک مارچ ہونا تھا، میں باقی جماعتوں پہ کامنٹ نہیں کر سکتا ہوں، لیکن میرا اپنا جماعت کا کافی تیاری تھا۔ جو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا سندھ کا انچارج ہے، اس نے سندھ کا ہر ضلع کا دورہ کیا تھا، یہاں تک کہ ہمارے کمرے اور ہوٹل رومز اسلام آباد پنڈی میں بک ہو گئے تھے۔ اور میں جہاں تک استعفیٰ کا سوال ہے، اوبویسلی اس میٹنگ کے بعد ہم نے یہ ایشو اپنا سی میں ڈسکس کرنا تھا، مگر میں یہ سوال ضرور پوچھوں گا کہ یہ کس کا آئیڈیا تھا کہ ہمارا لانگ مارچ کے 10 دن پہلے ہم استعفیٰ کو لانگ مارچ سے نفی کریں۔ اگر ہم نے استعفیٰ کو لانگ مارچ سے نفی کرنا تھا تو پھر اس وقت نفی کر دیتے جب ہم اعلان کر رہے تھے۔ بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ ملک کے مفاد اور جمہوریت کی بحالی کے لیے بہت ضروری ہے۔ اپوزیشن میں جتنے بھی جماعت پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے اندر ہے اور جتنے بھی جماعتیں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے باہر ہیں، ہم نے سب مل ہم نے ہر کسی جماعت کے ساتھ مل کے جمہوریت کے لیے کام کرنا پڑے گا۔ اور آپ کا جو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا کامیابی تھا کہ نیشنل اسمبلی میں وزیر اعظم کا حلقہ میں جا کے وزیر اعظم کو شکست دلوانا، پھر سینٹ میں جا کے، ہاؤس آف دا فیڈریشن میں جا کے وفاق کو شکست دلوانا، پورا پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی تحریک ایک طرف اور یہ 2 الیکشنز ایک طرف۔ جو نقصان ہم نے اس حکومت کو پہنچایا ہے وہ اسی الیکشنز لڑنے میں سے اور ان کا مقابلہ کرنے میں سے پہنچایا ہے۔ یہ بات تو آپ بائی الیکشنز کے بارے میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو 7 بائی الیکشنز ملک کے کونے کونے میں لڑے گئے ہیں، ہر صوبہ میں لڑے گئے، حکومت کو ٹف ٹائم دیا گیا۔ کچھ ہمارے دوستوں کا خیال یہ تھا کہ ہمیں اس بائی الیکشن سے بھی بائیکاٹ کرنا چاہیے تھا، سینٹ سے بھی اور نیشنل اسمبلی سے بھی بائیکاٹ کرنا چاہیے تھا۔ اور جب نیشنل اسمبلی میں اور سینٹ میں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا جیت ہوا، یہ جماعتوں یا یہ گروپ جو یہ تجویز دے رہے تھے کہ ہم سسٹم سے آؤٹ رہیں، وہ غلط ثابت ہوئے۔ تو ہمارا امید تھا کہ اس میٹنگ میں ہم لانگ مارچ پہ زور اور فوکس کرتے، ہم اپنا کامیابیوں میں پہ فوکس کرتے، اور اگر کوئی اپنا موقف پہ نظر ثانی کرتے تو وہ لوگ اپنے موقف پہ نظر ثانی کرتے جن کا موقف غلط ثابت ہوا۔ اور ایسا نہیں ہوا، لیکن میں نے پہلے دن سے اس پی ڈی ایم کی بنیاد رکھتے ہوئے اپوزیشن جماعتوں کو انگیج کرنے کی کوشش کی، اس وقت بھی جب سارے اپوزیشن جماعتوں انگیج کرنے کو تیار نہیں تھے، اور آج بھی یہ میری کوشش رہے گا، آخری دم تک رہے گا کہ پاکستان میں جتنے بھی اپوزیشن جماعتیں ہیں ہم یونائٹڈ رہیں۔ اس لیے اگر ہمارے درمیان یونٹی نہیں ہوگا تو اس کا فائدہ صرف اور صرف عمران خان کو ہوگا، کسی اور کو نہیں ہوگا۔ میں آج جماعت اسلامی کے ہیڈ کوارٹرز پہ آ کے سراج الحق صاحب کے ساتھ مل کے آپ سے گفتگو کر رہا ہوں۔ اگر میں نے مسلم لیگ کا وائس پریزیڈنٹ پہ کامنٹ کرنا ہوتا تو میں اپنا وائس پریزیڈنٹ کو کہتا کہ وہ کامنٹ کرے۔ جہاں تک نواز شریف کا جنرلوں سے احتساب مانگنے کے مطالبہ ہے، یہ آج کا میاں صاحب کا مطالبہ ہو سکتا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی تو 3 نسلوں سے کہہ رہی ہیں کہ سب کا احتساب ہونا چاہیے، ہر کسی کا احتساب ہونا چاہیے۔ ہم تو اس سلیکٹ ہونے کا جو سلسلہ ہے وہ آج سے شروع نہیں ہوا، وہ کسی اور کے دور میں شروع ہوا تھا، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس سلیکٹ ہونے کا سلسلہ میں ہم فل سٹاپ ڈالیں۔ احتساب کا اور اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کا جو مطالبہ ہے
وہ میرا منشور کا حصہ ہے، وہ سراج الحق صاحب کا بھی مطالبہ ہے، شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے بھی یہی مطالبہ آپ کے سامنے، میڈیا کے سامنے، قوم کے سامنے رکھا تھا، تو ہم اسی مطالبہ پہ قائم ہیں۔ جہاں تک اگر کسی کا الزام مجھ پہ یہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم سلیکٹ ہونے کے لیے تیار ہیں، تو ہمارے رگوں میں یہ سلیکٹ ہونے والا سلسلہ نہیں ہے۔ لاہور سے کوئی دوسرا سیاسی خاندان ہے جس میں یہ ماضی ان کا تو رہا ہے۔ ہم مزاحمت کرتے ہیں، ہم کنڈیم کرتے ہیں، ہم آپس میں سیاسی اختلافات رکھ سکتے ہیں، لیکن اس پہ کبھی ایگری نہیں کر سکتے کہ نیب کا ادارہ، احتساب کا ادارہ کسی سیاسی مخالف کے خلاف استعمال ہو، چاہے وہ مریم شریف صاحبہ ہو یا سی ایم مراد علی شاہ صاحب ہو، پیپلز پارٹی ہو، مسلم لیگ نواز ہو، جے یو آئی ہو، ہر کسی کا کسی کے پاس یہ شکایت نہیں ہونا چاہیے کہ ایک یک طرفہ احتساب ہو رہا ہے۔ اور جس انداز سے مریم شریف صاحبہ کو بلایا گیا ہے، طلب کیا گیا ہے، اٹ از لیفٹ دی نیب اوپن ٹو کرٹیسزم۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن کا کام ہے کہ ہم حکومت کو نقصان پہنچائیں، اور جو پنجاب میں اس وقت صورتحال ہے، پنجاب اسمبلی میں جو صورتحال ہے، نیشنل اسمبلی میں جو صورتحال ہے، وہ پرائمڈ ہے ایک عدم اعتماد کا عمل، عدم اعتماد کا سلسلہ شروع کرنے کے لیے۔ ہار جیت تو اپنی جگہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، لیکن اس لڑائی لڑنے میں سے صرف اس لڑائی کا حصہ بننے سے آپ حکومت کو جتنا نقصان پہنچاتے ہو اتنا آپ شاید جلسے جلوس کے تھرو نہیں پہنچا سکتے ہو۔ تو ہمارا ہمیشہ موقف یہ رہا ہے کہ ہمیں پارلیمان کے اندر اور پارلیمان کے باہر بھی حکومت کو ٹف ٹائم دینا چاہیے، ان کا مقابلہ کرنا چاہیے، اور اسی میں ہم سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن کو کوئی فائدہ ہو سکتا ہے۔ میں آپ سب کے ساتھ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ پہ ایک الگ پریس کانفرنس رکھتا ہوں۔ ہم سمجھتے ہیں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ بہت ضروری ہے، آپس میں مل کے اپوزیشن جماعتوں کو کام کرے بہت ضروری ہے، لیکن آج میں جماعت اسلامی کے ساتھ سراج الحق صاحب کے پاس آیا ہوں کہ کراچی سے لے کے خیبر تک ایک ایسے دو جماعتیں ہیں جو کبھی اس سلیکٹ ہونے کے سلسلہ میں نہیں رہا ہے، تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی اور سراج الحق صاحب کی جماعت اسلامی ہے، اور ہم آپس میں کامن گراؤنڈ ڈھونڈ کے، میوچل گراؤنڈ ڈھونڈ کے یہ ایفرٹ کریں گے کہ ہم عوام کے مسائل میں کمی اور حکومت کے مسائل میں اضافہ کریں۔